जी दूसरा पारा पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर सीखेंगे इसकी। तो दूसरे पारे के अंदर भी सूरह बकरा ही है और इसके बारे में कल मैंने तफसील बता दी थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। कहा बेवकूफ़ ने, असुफ़हा कहते हैं बेवकूफ़, मिनन नासी बाज़ लोगों में से, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती किस चीज़ ने इनको फेर दिया है इनके क़िबला से, अल्लती वो क़िबला, कानू अलैहा जिस पर ये पहले थे। कुल कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए मशरिक़ है और मग़रिब है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। तो ये मुसलमानों का जो पहले क़िबला था बैतुल मक़दस, उसकी तरफ मुसलमान पहले मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप जो है अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लें, काबा की तरफ मोड़ लें, मक्का मुकरमा की तरफ मोड़ लें। तो इस तरह जब लोगों ने देखा, जो कुफार थे उन्होंने देखा कि ये इन्होंने चेहरा खाना काबा की तरफ मोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा ये अजीब दीन है कि कभी उस तरफ मुंह करते हैं और कभी उस तरफ मुंह करते हैं, तो इनका किबला ही एक जगह नहीं ठहर रहा, तो ये अजीब दीन है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं कि असल चीज़ है इताअत, यानी अल्लाह तबारक व तआला चाहे जिस चीज़ की तरफ हुक्म दे दें, असल चीज़ है इताअत, कि बंदा उस तरफ इताअत करके अल्लाह तबारक व तआला की बात मानता है या नहीं मानता, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करता है या नहीं करता है। असल में ये चीज़ देखने की है, ना ये कि यानी किबला ये कभी हो रहा है या वो हो रहा है। इस चीज़ को कतई नज़र इसके कि हम इस चीज़ को देखें, हम अल्लाह की इताअत कितनी करते हैं। तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं। और तहवील किबला जो हुआ था, किबला जो तब्दील हुआ था, उसके तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहे हैं। वकज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह हमने बनाया तुमको उम्मतन वसतन, एक दरमियानी उम्मत, लितकूनु शुहदा, ताकि हो जाओ तुम गवाह, अलन नासी लोगों पर, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल तुम पर गवाह। तो शहीद जो है इसका तर्जमा गवाह किया जाता है, और गवाह से अमूमन बाज लोग जो हैं अपनी गलतफहमी की बिना पर इससे हाजिर नाजिर का अकीदा गाड़ लेते हैं कि शहीद का माना गवाह है, इन्ना अरसलना का शाहिदन। तो इसका माना शाहिद का माना हाजिर नाजिर नहीं है, गवाह का हाजिर नाजिर होना जरूरी नहीं है, हाजिर हो हर जगह वो, इस तरह ये तर्जमा नहीं है। बल्कि अगर इससे शहीद से या शाहिद से हम ये हाजिर नाजिर का इस्तेदलाल कर रहे हैं, तो फिर इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को ये कह रहे हैं, शुहदा लोगों के पर, लिन्नासी अलन्नासी लोगों पर। तो फिर इससे तो ये तर्जमा आएगा कि फिर यहाँ भी शहीद का तर्जमा वही हाजिर नाजिर कर लें, और उसका मतलब ये होगा कि हर आदमी हाजिर नाजिर है, तो फिर इसका ये माना ठीक नहीं होगा। तो हम इसका माना गवाह करेंगे, और गवाह के लिए हाजिर होना जरूरी नहीं है। अगर कोई आदमी लिख कर दे देता है तो उसकी भी गवाही काबिल कबूल होती है, और इस तरह कोई आदमी बोल नहीं सकता है तो लिख कर देता है तो उसकी भी गवाही काबिल कबूल है। तो बोलना या लिखना या हाजिर अलन्नास, ताकि हो जाओ तुम लोगों पर, ताकि हो जाओ तुम गवाह लोगों पर, और हो जाए रसूल तुम पर गवाह। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, और नहीं बनाया हमने उस किबला को जिस पर आप पहले थे, इल्ला मगर, लिनअलमा हम जानते हैं, मन यत्तबिउर रसूला कौन इत्तिबा करता है रसूल की, मिम्मन उस आदमी की तरफ, उस आदमी की बनिस्बत, यनक़लिबु अला आक़िबैहि जो पलट गया अपनी एड़ियों के बल, व इन कानत लकबीरतन, और अगरचे ये काम बहुत ज्यादा भारी है, मुश्किल है, इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों पर भारी नहीं है,
हदल्लाह, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, लियुज़िअ ईमानकुम, ये कि ज़ाय कर दे तुम्हारे ईमान को। इन्नल्लाह बिन्नासी, बेशक अल्लाह तबारक व ताला लोगों के साथ लरऊफुन, अलबत्ता मेहरबान है, रहीम, रहम करने वाला है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, तहकीक हमने देखा आपका बार बार चेहरे का पलटना आसमान की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा इश्तियाक था कि कब तहवील क़िबला हो और हम काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था, इसी वजह से बार बार आप आसमान की तरफ देखते थे कि कहीं जबरील अमीन वही लेकर तो नहीं आ रहे। फलनुवल्लियन्नका, बस अनकरीब ज़रूर बज़रूर हम फेर देंगे आपको, क़िबलतन, ऐसे किबले की तरफ, तरज़ाहा, जिसको आप पसंद करते हैं। फवल्ली वजहका शत्र अल मस्जिदिल हराम, बस फेरिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की जानिब। वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम, बस वहां जहां पर तुम हो, फवल्लु वजूहकुम, बस फेरो अपने चेहरों को, शतरा, उस मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नल लजीना, और बेशक वो लोग, ऊतुल किताब, जिनको दी गई किताब, लयालमूना, अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, बेशक वही हक है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उस चीज से जो वो अमल करते हैं। वला इन अतैतल लजीना, और अगर दे तो उन लोगों को, ऊतुल किताब, जिनको दी गई किताब, आले किताब मुराद है यानी यहूदो नसारा, बिकुल्ली आयतिन, हर किस्म की निशानी, मा तबिओ क़िबलतक, तो वो इत्तिबा नहीं करने वाले तेरे क़िबले की। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी उनके क़िबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं, इत्तिबा करने वाले नहीं। वमा बाज़ुहुम, और नहीं है उनके बाज़, बिताबिइन क़िबलत बाज़, बाज़ के क़िबले की ताबेदारी करने वाली, यानी आप तो एक दूसरे की ताबेदारी नहीं करते, उनमें से भी बाज ऐसे हैं जो एक दूसरे के किबले को नहीं मानते। वला इन तबात अहवाअहुम, और अगर आप उनके ख्वाहिशात की ताबेदारी करेंगे, मिन बाद मा जाअका, बाद इसके कि आगे आपके पास, मिनल इल्म इल्म, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक आप उस वक़्त ना इंसाफों में से होंगे। तो नबी के लिए जब ये जालिम का लफ्ज बोला जाता है तो हम इससे जालिम तर्जमा नहीं मुराद लेते, बल्कि इससे ना इंसाफी मुराद लेते हैं कि ताकि वो जालिम का लफ्ज जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सेब नहीं देता। इसी वजह से हम ये कह देते हैं ये ना इंसाफी वाला मामला है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको दी हमने किताब, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो पहचानते हैं उसको जिस तरह वो पहचानते हैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को जिस तरह वो पहचानते हैं। जिस तरह बेटे को पहचानने में आदमी को कोई मुश्किल नहीं आती, कोई सोचना नहीं पड़ता, और बेटे को देखते ही आदमी पहचान लेता है, हाँ ये मेरा बेटा है, ये फलां का है, ये मेरा बेटा है। तो जो ही देखते ही पहचान लेते हैं, तो ये भी किताब को ऐसे ही पहचान लेते थे बगैर किसी गौर व फिक्र के। इनको पता था ये किताब जो है नाजिल होनी है, एक रसूल ने आना है। वइन्न फरीक़म मिनहुम, और बेशक एक फरीक उनमें से, लयक्तुमूनल हक़्क़, अलबत्ता छुपाता है हक को, वहुम यालमून, हालांकि वो इस हक को जानते हैं। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, वो हक है तेरे रब की तरफ से। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस न हो जाए आप शक करने वालों में से। वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, बस हर एक जिहत के लिए, हुआ मुवल्लीहा, वो फेरने वाला है उसको। फस्तबिकुल खैरात, बस तुम नेकियों के अंदर जल्दी करो। ऐनमा तकूनु, जहां भी तुम हो। वलिकुल्लि विजहतुन, विजह का तर्जमा ये है कि हर एक ग्रोह के लिए, विजह यानी हर एक ग्रोह के लिए, हुआ मुवल्लीहा, कि जिसकी तरफ वो फिरता है। फस्तबिकुल खैरात, बस नेकियों के अंदर जल्दी करो। ऐनमा तकूनु, जहां भी तुम हो। यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह तुमको ले आएगा सब के सब को इकट्ठा करके, सब के सब को ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर,
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور اس جگہ سے جہاں سے آپ نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیریے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام یعنی یہی جو بیت اللہ ہے اسی کو مسجد حرام کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک البتہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے عما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے آپ نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیریے اپنے چہرے کو. یہاں جہاں سے آپ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جدھر بھی آپ سفر کریں یعنی جس طرف بھی آپ جائیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی پھیریں. وَحَيْثُ یہاں مسجد حرام یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ نہیں کہہ رہے بلکہ مسجد حرام کا بار بار نام لے رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کعبہ جو ہے وہ دو مشہور تھے. ایک مکہ کے اندر موجود تھا اور ایک دوسرے مقام یعنی مصر کی طرف موجود تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو متعین کیا کہ بیت الحرام والا جو کعبہ ہے وہی اصل کعبہ ہے. جو دوسرا کعبہ ہے وہ کعبہ نہیں ہے یعنی اس طرف منہ نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے تاکہ التباس نہ آئے اشتباہ نہ ہو لوگوں پر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی مسجد الحرام کا نام لیا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ پس پھیرو اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجتن کوئی دلیل. إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے منہم ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي پس مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو. یعنی کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور البتہ میں پوری کروں گا اپنی نعمت کو تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ شاید کہ تم رہنمائی پاؤ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول. مِنْكُمْ تم ہی میں سے. يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات. وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب. والحکمت اور دانائی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھاتا ہے تم کو وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بس مجھے یاد کرو. أَذْكُرْكُمْ میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکریہ ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرے ساتھ میرا انکار نہ کرو یعنی نہ شکری نہ کرو. وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکریہ ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ اور نہ شکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا اور مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اس آدمی کو جو شہید کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں اموات مردہ. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ بِشَيْءٍ ایک چیز کے ساتھ. مِّنَ الْخَوْفِ خوف میں سے. وَالْجُوعِ اور بھوک میں سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی کے ساتھ. وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی کے ساتھ. وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذین وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت. قالوا کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم یہی لوگ ہیں صلوات من ربہم ورحمہ کہ ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں. ان کی رب کی طرف سے صلوات یعنی صلات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو اس سے مراد بھی
رحمتیں ہی مراد، یعنی اس سے مراد رحمت ہی مراد لیا جائے گا۔ اور ورحمہ آگے بھی رحمت کا ذکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں، یعنی صلوات خصوصی عنایتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں اور رحمت بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، یہ کہ صفا اور مروہ کا طواف کرے، یعنی ان کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے اور علم رکھنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، اس چیز کو، انزلنا، جو ہم نے نازل کی، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما، بعد اس کے، بیناہ، کہ بیان کیا ہم نے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب کے اندر، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، کہ میں ان پر رجوع کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہترین رجوع کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور لوگوں کی بھی لعنت ہے، سب کے سب کی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، والفلک التی، اور وہ کشتیاں، التی، جو چلتی ہیں، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بما ینفع الناس، لوگوں کو نفع دینے کے لیے، وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے نازل کیا، من السماء، آسمان میں سے، من ماء، پانی، فاحیا به الارض، پس اس سے، فاحیا به الارض، پس زندہ کر دیا اس سے زمین کو، بعد موتها، اس کے ویران ہونے کے بعد، یعنی زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور زمین بنجر ہو جاتی ہے تو ایسی زمین کو مردہ زمین کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ زمین مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، تو ایسی زمین کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ تو اس فرمایا فاحیا به الارض، پس زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتی، اس کی ویرانی کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر، اور بادلوں کا، المسخر، جو کھڑے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، آیات، البتہ یہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایک عقل مند قوم کے لیے۔ ومن الناس، اور بعض لوگ، من یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اندادن، شرکا، یحبونہم کحب اللہ،
وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا ہوتا ہے. والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اشد وہ زیادہ سخت ہیں حبا للہ اللہ کی محبت میں. ولو یر الذین اور اگر دیکھیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا تو وہ یہ بات کہیں گے کہ بے شک ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی جن کو دنیا کے اندر معبود بناتے تھے، دنیا کے اندر کہتے تھے کہ یہ میری حاجتیں پوری کرتا ہے، فلاں بزرگ میری حاجتیں پورا کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ میری حاجتیں پوری کرتا ہے. تو قیامت کے دن یہ جو متبعین ہوں گے جن کی اتباع کی جا رہی ہوگی، جن کی عبادت کی جا رہی ہوگی، یہ بری و ذمہ ہو جائیں گے اور برات کا اعلان کر دیں گے. استبرأ الذین اتبعوا جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں میں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ورأوا العذاب اور دیکھیں گے ان وہ عذاب کو وتقطعت بهم الاسباب تو کٹ جائیں گی ان سے ان کی امیدیں. اسباب یعنی جو ان سے امیدیں وابستہ تھیں ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی. وقال الذین اتبعوا اور کہا ان لوگوں نے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی لو ان لنا کرتن کہ کاش ہمارے لیے لوٹنا ہوتا فنتبرأ منہم پس ہم بھی ان سے برات کا اعلان کرتے کما تبرؤوا منا جیسا کہ انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے ہم سے. یعنی جو عبادت کرنے والے لوگ تھے جو بزرگوں کے سجدے کرتے تھے ان کی عبادتیں کر رہے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر لوٹایا جائے، ہم بھی پھر دیکھتے ہیں، پھر ہم واپس آ کے پھر ہم بھی ان سے برات کا اعلان کریں گے، ہم بھی دنیا کے اندر واپس جا کر ان کی کبھی عبادت نہیں کریں گے. لیکن وہاں اس وقت تک یعنی جب قیامت کا منظر ہوگا تو پھر اس وقت دوبارہ تو مہلت نہیں ملے گی کہ وہ دنیا کے اندر آ سکیں اور یہ برات کا اعلان کر سکیں گے. بس یہ ان کے کہنا ہوگا لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرات علیہم ان پر ان کی حسرتیں ہوں گی. وما ہم بخارجین من النار اور وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے. یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس چیز میں سے فی الارض جو زمین میں ہے حلالا طیبا حلال پاکیزہ. یعنی جو بھی چیز کھائی جائے اس میں دو چیزیں ہوں کہ وہ چیز حلال بھی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ چیز پاکیزہ بھی ہو. یعنی کوئی چیز حلال ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے تو اس چیز کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز حلال نہیں ہے لیکن پاکیزہ ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت چلو شیطان کے قدموں پر. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ما وہ اور تم کہتے ہو اللہ پر ما وہ چیز لا تعلمون تم جانتے نہیں ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اور اگرچہ ان کے جو آباء تھے ان کے جو بزرگ تھے لا یعقلون شیئا وہ کوئی عقل نہیں رکھتے تھے ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا كَمَثَلِ الَّذِي مثال اس آدمی کی طرح يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
यनअकु यनअकु का माना है कि जो हाँकता है, कमसलिल्लज़ी उस आदमी की तरह है, यनअकु जो हाँकता है, बिमा ऐसी चीज के साथ, ला यस्माउ वो नहीं सुनता, इल्ला दुआ व निदाआ मगर चीख व पुकार, मगर जो चीख और पुकार की जाए तो तब वो सुनता है। सुम्मुन वो बहरे हैं, हम बुकमुन बहरे हैं, हम ये बुकमुन गूंगे हैं, हम युन अंधे हैं, फहुम ला याकिलून बस वो अकल नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति खाओ पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको रिज़्क दिया है, वशकुरू लिल्लाहि और शुक्र अदा करो अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून और अगर हो तुम खास उसकी इबादत करने वाले। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत बेशक हराम कर दिया तुम पर मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीरी और सूर का गोश्त, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह और वो चीज जिसको ज़िबा किया जाए, जिसको हलाल किया जाए, लिगैरिल्लाह गैरुल्लाह के लिए। तो फमन इस्तुर्रा बस जो शख्स मजबूर हो, गैर बागिन ना बगावत करने वाला हो, वला आदिन और ना ज्यादती करने वाला हो, फला इस्मा अलैहि बस उस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी अगर किसी आदमी की मजबूरी है और हराम चीज का इस्तेमाल करना उसकी जान को बचा सकता है, तो फिर इतनी चीज ही इस्तेमाल की जा सकती है जितना उसको जरूरत है। अगर जो शराब है या इसी तरह खंजीर का गोश्त है, तो खंजीर का गोश्त अगर एक टुकड़े से उसकी जान बचाई जा सकती है तो सिर्फ एक नवाला या एक टुकड़ा ही खाना जायज है, उससे ज्यादा खाना जायज नहीं होगा, तो इतना ही उसके लिए हलाल होगा। तो वो बगावत भी करने वाला हो ना हो, ज्यादती करने वाला भी ना हो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले रहम करने वाले। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, माँ उस चीज को, अनज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाजिल की, मिनल किताबी किताब में से, वयश्तरून बिही समनन कलीला और खरीदते हैं उसके जरिए थोड़ी कीमत, उलाइका यही लोग हैं, मा याकुलून फी बुतूनिहिम कि नहीं खा रहे अपने पेटों में, इल्लन नार मगर आग, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती और अल्लाह कलाम नहीं करेगा इनसे क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम और ना ही इनको पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा यही लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को हदायत के बदले, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा और अजाब को मग़फ़रत के बदले। फमा अस्बरहुम अलन नार बस कितना ही वो सब्र करेंगे आग पर। ज़ालिका ये बिअन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला नज़्ज़लल किताबा नाजिल करने वाले हैं किताब को, बिल हक़ की हक़ के साथ, व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फिल किताबी किताब के अंदर, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद अलबत्ता दूर की गुमराही के अंदर है। लैसल बिर्रा नेकी की तारीफ क्या है, अल्लाह तबारक व तआला नेकी की तारीफ फरमा रहे हैं, लैसल बिर्रा नेकी नहीं है, अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिबी ये कि तुम फेर लो अपने चेहरों को मशरिक और मग़रिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा लेकिन नेकी ये है, मन आमन बिल्लाहि कि जो आदमी ईमान लाता है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताब पर, वन नबिय्यीना और अंबिया पर, व आतल माल अला हुब्बिही और देता है माल को अपने चाहत के साथ, जविल कुर्बा करीबी रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकीना और मस्कीनों को, वब्न सबील और मुसाफिरों को, वस्साइलीना और मांगने वालों को, वफिर रिकाब और गर्दन छुड़ाने में यानी गुलाम आजाद करने में, व अकाम सलाता और कायम करता है नमाज को, व आत ज़काता और ज़कात अदा करता है, वल मूफूना बिआहदिहिम इज़ा आहदू
اور وعدہ پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأسائی تنگی کے اندر، فی البأسائی جنگ کے اندر، والضرائی اور تکلیف کے اندر، وحین البأس والصابرین فی البأسائی اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأسائی مشکل کے اندر، والضرائی اور تکلیف کے اندر، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، یعنی تنگی کے اندر اور ذرا تکلیف کے اندر، وحین الباس اور جنگ کے اندر، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں تقوی والے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فرض کر دیے گئے تم پر قصاص، فی القتل قتل کے معاملے میں، الحر بالحر آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد اور غلام کو غلام کے بدلے، والانثى بالانثى اور عورت کو عورت کے بدلے، فمن عفی له من اخیہ پس جو شخص معاف کر دیا جائے اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کوئی چیز بھی، فاتباع بالمعروف پس تابعداری کرنا ہے دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرنا ہے اس کی طرف، باحسان احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، نرمی ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذلك پس جو شخص زیادتی کرتا ہے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت یہ وصیت کا جو حکم ہے یہ یعنی منسوخ ہے، یہ وصیت کا حکم اب یہ صرف مستحب ہے، اب فرض نہیں ہے، تو لیکن یہاں ترجمہ وہی فرض والے ہی کریں گے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کر دی گئی تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا اگر اس نے چھوڑا، خیرن مال، الوصیت وصیت فرض کر دی گئی ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ لازم ہے متقین کے لیے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ پس وہ شخص جس نے اس کو تبدیل کر دیا بعد اس کے کس کو سنا، فإنما اسمہ پس بے شک اس کا گناہ ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یبدلونہ جنہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں، فمن خاف من موص پس جو شخص ڈر گیا، من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، موسی اس کو کہتے ہیں جو آدمی وصیت کرتا ہے، فمن خاف من موص پس جو شخص ڈر گیا، من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن یعنی وہ یہ سمجھتا ہے، جنف کہتے ہیں کہ وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، موسی کو یہ سمجھتا ہے جو وصیت کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، او اسمن یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گنہگار ہوگا، فاصلح بینہم پس ان کے آپس کے درمیان صلح کرا دے، یعنی بہتری کرا دے، صلح نہیں بلکہ اصلاح کر دے، فاصلح پس اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، اچھا، فمن خاف من موص پس جس شخص کو یہ خوف ہو، من موص موسی کی جانب سے، یعنی موسی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن ایک جانبداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس صلح کرا دے ان کے درمیان، یعنی صلح اس طرح کرا دے کہ اگر کسی آدمی کے زیادہ مال کی وصیت اس آدمی نے کر دی ہے، اب وصیت کا تو حکم لازم نہیں ہے لیکن مستحب کے درجے میں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو وصیت جس آدمی نے کی ہے
اس نے ایک آدمی کی زیادہ طرفداری کی ہے اور دوسرے کو مال کم دیا ہے، تو اس طرح اگر وہ کر رہا ہے تو اگر کوئی دوسرا آدمی جو مال تقسیم کر رہا ہے تو اگر ان کے درمیان صلح کرا کے، ان کے ورثاء کے درمیان صلح کرا کے اگر اس طرح معاملہ سلجھا سکتا ہے تو اس صلح کرانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات، یہ دن ہیں گنے ہوئے، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس اس کے لیے گنتی ہے دوسرے ایام میں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، جو ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا، ایک جو مسکین کا جو کھانا ہوتا ہے اس کا برابر جو ہے وہ فدیہ ادا کریں گے۔ فمن تطوع خیرا، پس جو شخص نیکی کرتا ہے، فہو خیر لہ، پس اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا، ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح دلائل ہیں، من الہدا، ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیز میں سے۔ فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ قرآن کریم ہی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر، پس جس شخص کو حاضر ہو یہ مہینہ، فلیصم، پس اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور جو شخص بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پس وہ گنتی کرے دوسرے ایام میں، یعنی رمضان کے علاوہ پھر وہ روزے کی قضا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کرتے تمہارے ساتھ کسی مشکل کا، ولتکملوا العدۃ، اور چاہیے کہ تمہیں مکمل کرے ایک گنتی، ولتکبروا العدۃ، اور چاہیے کہ بڑائی بیان کریں اللہ کی، علی ما ہداکم، اس چیز پر جس کی طرف ہدایت دی گئی ہے، جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تو روزے جو ہیں وہ گنتی نہیں ہیں بلکہ ان کی کہ 30 روزے پورے کرنے ہیں۔ اب اگر 30 روزے پورے نہیں ہوتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں ایک روزہ کھا گئی جی، تو رمضان کا مہینہ یہ روزہ فرض ہے۔ اب مہینہ جو ہے وہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، اگر کبھی 29 روزے ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے مکمل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ روزے اپنی تعداد میں مکمل ہو چکے ہیں، یعنی اس مہینے 29 ہی روزے تھے، کیونکہ مہینہ 29 کا تھا، اور رمضان کے مہینہ ہم نے روزے رکھنے، نہ یہ کہ ہم نے گنتی پوری کرنی ہے کہ 30 روزے رکھنے۔ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم نے 30 روزے رکھنے، بلکہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرتا ہے تجھ سے عبادی، میرا بندہ، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پس میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ ان کو رہنمائی مل جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پس حلال کر دیا گیا، احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں کے اندر، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں سے ہم بستری کرنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے،
لباس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے اعضاء کو چھپا لیتا ہے اور انسان کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، تو اسی طرح میاں اور بیوی کا رشتہ آپس میں ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے جو آپس کے راز ہوتے ہیں وہ باہر دوسرے لوگوں کو نہیں بتانے چاہیے، اور میاں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے جو راز ہیں وہ دوسرے لوگوں کے درمیان بیان نہ کرے، نہ ہی عورت کی خوبصورتی کو بیان کرے۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی میاں کی خامیاں جو ہیں وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان بیان نہ کرے، اور اسی طرح اس کی جو صفات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ جو دوسری عورتوں کو اس کی طرف مائل کرنے والی ہیں، اس کی خوبصورتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف زیادہ بیان نہ کرے، یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے لباس کہا گیا کہ نہ اس کی خامیاں ذکر نہ کی جائیں، جس طرح لباس انسان کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث بنے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، انکم بے شک تم کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرنے والے ہو اپنے آپ سے، فتاب علیکم پس رجوع کیا اس نے تم پر، وعفا عنکم اور معافی دے دی تم کو، فالآن باشروہن پس اب باشروہن ان سے مباشرت اختیار کر سکتے ہو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے فرض کیا ہے تم پر، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یتبین یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، یعنی دھاگے سے مراد یہ روشنی ہے اور سیاہی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، یعنی رات کے ابتدائی حصے تک روزوں کو پورا کرو، اور رات کا ابتدائی حصہ مغرب کا ہی ہے۔ ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں۔ مسجد کے اندر جب آپ اعتکاف بیٹھ کے تو پھر یہ مباشرت کرنا بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے آیاتی اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تاکلوا اموالکم اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام اور لے جاؤ ان کو حکمرانوں کی طرف، حکام کی طرف، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس وتدلوا بها اور تم لے جاتے ہو ان کو حکام کی طرف، لتاکلوا تاکہ تم کھا سکو، فریقاً من اموال الناس ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یسألونک عن الاہلہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، ہیا مواقیت للناس والحج یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، ولیس البر بان تأتوا البیوت اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کی پیٹھوں سے، ولکن البر من اتقى لیکن نیکی اس چیز کا نام ہے کہ وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بعض لوگ ایسے تھے وہ جب گناہ کرتے تھے تو پھر گھروں کے اندر جو ہے وہ دروازوں سے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دروازوں سے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا شگون نہیں ہے، تو جب اچھا شگون نہیں ہوگا تو پھر وہ پیچھے دیواریں ٹاپ کر گھروں کے اندر آتے تھے۔ تو اس طرح ان کے ایک رسم تھی اور یہ بری رسم تھی، قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ یہ رسم ٹھیک نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ اور جہاد کرو اور قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ولا تعتدوا لیکن اس کے اندر بھی زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث اس جگہ سے، اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم دے رہے اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے قتل سے. یعنی قتل کرنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن فتنے کو چھوڑ دینا یہ بڑی بات ہے، اور فتنہ جب چھوڑ دیا جائے گا تو وہ زیادہ فساد پھیلائے گا، تو لہٰذا فتنے کو ختم کر دیا جائے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس کے اندر، تو پھر تم بھی قتال کر سکتے ہو. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ قتال کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ پس تم بھی ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهُوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے پکار اللہ ہی کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آئیں، فَلَا عُدْوَانَ پس کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص اور شہر حرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، والحرمات قصاص اور جو حرمات ہیں جو محرمات ہیں قصاص یہ ساری کی ساری برابر ہیں. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ پس جو شخص تم پر زیادتی کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ پس تم بھی اس پر زیادتی کرو. زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر وہ تم سے لڑائی کرتا ہے تو تم بھی اس سے لڑائی کرو. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ اتنا ہی جتنا اس نے زیادتی کی ہے، یعنی اس سے اضافی آپ نے کاروائی نہیں کرنی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، اچھائی کرو. إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تبارک و تعالی يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تمہیں روک دیا گیا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس جو بھی تمہیں ہدی سے میسر ہو. ہدی بیت اللہ کی نیاز کو کہا جاتا ہے، تو جو بھی ہدی میسر ہو پس وہ دے دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور حلق نہ کراؤ اپنے سروں کا، یعنی اپنے سر نہ مڑواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کی جو نیاز ہے وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ پس فدیہ ہے چند روزوں کا، أَوْ صَدَقَةٍ یا صدقہ ہے، أَوْ نُسُك یا اس پر قربانی لازم ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم مامون ہو جاؤ، یعنی تمہیں روکا نہیں گیا اور تم باامن ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ پس جو شخص نفع اٹھاتا ہے عمرہ کے ساتھ، إِلَى الْحَجِّ حج کے ساتھ حج کی طرف، یعنی حج تمتع کرتا ہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہدی بھیجے جو بھی اس کو میسر ہو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اور جو شخص نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھے. فی الحج حج کے دوران، یعنی حج کے ایام میں جو ادھر ہی وہ ٹھہرے گا، تو ان ایام کے درمیان یہ 5 دنوں کے علاوہ کے دن ہیں، تو یعنی حج کے بعد جو ایام وہاں پر اس کو میسر ہیں تو وہاں پر روزے رکھے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے جب وہ لوٹ آئے تو اس وقت 7 روزے رکھ لیں. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ یہ مکمل 10 کی گنتی ہے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ اور یہ اس آدمی کے لیے کہ نہ ہو اس کا آل حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے اندر حاضر، یعنی وہ مسجد حرام یعنی وہاں کا رہنے والا رہائشی نہ ہو، یہ اس آدمی کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اس سے،
اللہ سے وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں. الحج اشہر معلومات اور حج یہ چند جو مہینے ہیں معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج پس جس شخص پر فرض ہو جائے ان مہینوں کے اندر حج فلا رفث پس وہ کوئی یعنی رفث کہتے ہیں بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی وہ رفث نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، ولا فسوق اور نہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج اور نہ وہ لڑائی کرے حج کے دوران. یعنی حج کے ایام کی بات ہو رہی ہے کہ حج کے ایام کے اندر یہ کام ممنوع ہے. فلا تفعلوا وما تفعلوا من خیر اور جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا اور تم زیادہ راہ لو اپنے ساتھ. فإن خیر الزاد التقوی پس بے شک بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. پہلے لوگ جاتے تھے وہ ساتھ زیادہ راہ نہیں لیتے تھے اور ایک دوسرے سے مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ نہ مانگنا یہ تقوی والی بات ہے. تو تقوی اپنے ساتھ رکھو اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر جاؤ. واتقون یا اولی الالباب اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی حرج ان تبتغوا فضلا یہ کہ تم تلاش کرتے ہو فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے. فضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں جا کر کوئی آدمی سامان بھی بیچتا ہے حج کے ایام میں یا وہاں مکہ میں جا کر کوئی سامان بیچتا ہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، وہ وہاں پر فضل یعنی تجارت کر سکتا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پس جب تم پہنچو من عرفات عرفات سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پس ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور بے شک تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہیوں میں سے، یعنی گمراہ تھے، آپ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا. ثم افیضوا پھر پہنچو من حیث ایسی جگہ افاض الناس جہاں پر لوگ پہنچ چکے ہیں. واستغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں. ضالین کا معنی یہ ہے کہ یعنی گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، یعنی اس بات سے پہلے ناواقف تھے. تو لمن الضالین اس سے پہلے تم تھے ناواقفوں میں سے، یعنی اس بات کا علم نہیں تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ بس جب تم پورا کر چکو اپنے مناسک کو، یعنی مناسک حج پورا کر چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ پس یاد کرو اللہ کو كَذِكْرِكُمْ جیسے کہ تمہارا یاد کرنا ہے تمہارے اپنے آباؤں کو، اپنے آباء و اجداد کو. او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ سخت یاد کرنا. فَمِنَ النَّاسِ پس بعض لوگ من وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا دے ہم کو دنیا کے اندر وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اور نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. ومنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں من یقول جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا دے ہم کو دنیا کے اندر حسنتاً بلائی وفی الآخرۃ اور آخرت کے اندر حسنتاً بلائی وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہی لوگ ہیں کہ ان کا حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمائی. واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. واذکروا اللہ یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات چند دنوں میں یعنی گنے ہوئے دنوں کے اندر. فمن تعجل پس جو شخص جلدی کرتا ہے فی یومین 2 دن میں فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے.
ومن تأخر اور جو شخص تاخیر کرتا ہے فلا اسم علی پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لمن اتقا اس آدمی کو جس نے تقوی اختیار کیا یعنی حج کے ایام میں یعنی اس نے آخری جو طواف کرنا ہوتا ہے تو اس نے وہ پہلے کر لیا اور جلدی اگر 2 دن پہلے ہی وہ چھوڑ کر آ گیا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی آدمی اگر 2 دن تک وہاں ٹھہرا رہا اور پھر اس کے بعد اس نے الوداعی طواف کیا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے ومن الناس اور بعض لوگ من وہ ہیں یعجب قولہ کہ آپ کو اچھا لگتا ہے ان کا بات کرنا فی الحیات الدنیا دنیا کے بارے میں دنیاوی معاملات کے بارے میں ویشہد اللہ اور گواہ بناتا ہے اللہ کو علی ما فی قلبہ اس چیز پر وہ جو اس کے دل میں ہے وہو الد الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ پھرا سعی فی الارض کوشش کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا یہ کہ فساد کرے اس میں ویہلک الحرث اور یہ کہ ہلاک کرے کھیتی کو والنسل اور نسل کو واللہ لا يحب الفساد اور اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتے فساد کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے اتق اللہ اللہ سے ڈر اخذته العزت تو اس کو عزت پکڑ لیتی ہے بالاسم گناہ کے ساتھ پھر اس کو اپنی سرداری اور چودراہٹ یاد آ جاتی ہے فحسبه جہنم تو ایسے آدمی کو جہنم کافی ہے ولبئس المہاد اور البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ومن الناس اور بعض لوگوں میں من یشری نفسہ جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ابتغاء مرضات اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے واللہ رؤوف بالعباد اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام کے اندر کافتن مکمل کے مکمل ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس ہدایت آ گئی تمہارے پاس واضح دلائل فَعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں هل ينظرون کیا وہ دیکھتے ہیں نہیں وہ مہلت دیتے الا مگر ان یأتیہم اللہ یہ کہ اللہ ان کو لائے گا فی ظلل من الغمام هل ينظرون اذا تولوا حل ینظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر یہ کہ ان یاتیہم اللہ یہ کہ اللہ لائے گا ان کے لیے فی ظلل بادلوں میں من الغم فی ظلل من الغمام سائے کے اندر من الغمام بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے وقضی الامر اور پورا کیا جائے گا معاملہ یعنی وہ کفار اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لاؤ لشکر لائے اور آسمان میں سے بادلوں کے سائے ان پر ہوں اور فرشتوں کا جرمٹ ہو تو وہ اس طرح انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ حالانکہ اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹنا ہے سل بنی اسرائیل سوال کیجئے پوچھئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو دی من آیت نشانیاں بینہ واضح وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اور جو شخص تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو من بعد ما بعد اس کے جاءتہ جب آ گئی اس کے پاس فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں زین للناس
مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے، کفر جن وہ ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون من الذین آمنوا اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے، اور کہتے ہیں ہاں یہ غریب ہیں، یہ ایمان لائیں اس وجہ سے یہ غریب ہیں، تو ان سے مذاق اڑاتے ہیں، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقهم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کا معاملہ برعکس ہوگا کہ جو مذاق اڑانے والے تھے یہ نیچے ہوں گے اور جو جن کا مذاق اڑایا گیا تھا وہ اوپر ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقهم ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امتا واحدہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین پس اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے، مبشرین جو خوشخبری دیتے تھے، ومنذرین اور ڈراتے تھے، وانزل معاہم الکتاب اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، فی مختلفوا فی اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ومختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین مگر انہی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اوتوہ جن کو دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات بعض اس کے کہ آگے ان کے پاس واضح دلائل، بغیم بینہم دشمنی کرتے ہوئے آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا پس اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا اس چیز کے لیے ہدایت دے دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق کی حق میں سے، باذنی اپنی اجازت اپنے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی اور اللہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ ام حسبتم کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت کے اندر، ولما یاتکم اور نہیں آئے گا تمہارے پاس، مثل الذین ان لوگوں کی طرح، خلو جو الگ ہوئے، جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء چھوا ان کو سختی نے، والضراء اور تکلیف نے، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، متی نصر اللہ وہ یہ بات کہنے لگے کب آئے گی اللہ کی مدد، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ اللہ کی مدد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ انسانی طاقت سے، جب انسانی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جب انسان کی طاقت موجود ہوتی ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پہ ہی وہ بھروسہ کر کے بیٹھا رہے تو اس کو اللہ کی مدد نہیں کہتے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنی جو طاقت ہے وہ اپنی طاقت استعمال کرے، اپنے اسباب استعمال کرے، اور اپنے اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ جہاں انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کیا وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر جو بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے، فللوالدین پس والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، اور یہ نفلی صدقہ ہے، وما تفعلوا من خیر اور جو تم کرتے ہو بلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال فرض کر دیا گیا ہے تم پر قتال کو، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، یعنی لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو قتال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض اس لیے کیا ہے، باوجود اس کے کہ تمہیں اچھا نہ بھی لگے لیکن پھر بھی تم پر فرض ہے۔
वआसा और करीब है अन तकरहू शैयन ये कि तुम एक चीज को नापसंद करो वहुवा खैरुल लकुम और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, वआसा और करीब है अन तुहिब्बू ये कि तुम एक चीज को पसंद करते, अन तुहिब्बू शैयन ये कि तुम पसंद करते हो एक चीज को, वहुवा शर्रुल लकुम और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून और अल्लाह तबारक व तआला जानता है तुम नहीं जानते। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी सवाल करते हैं आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में, क़ितालिन फी के उसके अंदर क़िताल करना कैसा है, कुल कह दीजिए क़ितालुन फी ही कबीर उस महीने के अंदर क़िताल करना बहुत बड़ी बात है, गुनाह है, वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि और रोकना अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से, व कुफ्रुम बिही और उसका इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज आलिही और निकालना आलिही उसके आहल को मिन्हु उनके घरों से, अकबर इंदल्लाहि ये तो उससे भी बड़ी बात है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। ये लड़ाई के बारे में पूछते हैं और जो बाकी मामलात हैं उसके बारे में पूछते नहीं हैं। वल फितनतु अकबर बिनल कत्ल और फितना जो है वो ज्यादा बड़ा होता है कत्ल से। वला यजालून और हमेशा वो क़िताल करते रहेंगे तुमसे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम यहाँ तक कि वो तुम्हें लौटा दें तुम्हारे दीन से, यानी फेर दें तुम लोगों को तुम्हारे दीन से, इनिस्तताउ अगर वो ताकत रखते हों, वमन यर्तदिद मिनकुम और जो शख्स फेर गया तुम में से, अन दीनिही अपने दीन से, फयमुत व हुआ काफिरुन और वो मर गया इस हाल में कि वो काफिर था, फउलाइका हबितत आमालुहुम बस यही लोग हैं कि ज़ाय हो गए उनके अमाल, फिर दुनिया के अंदर भी, वल आखिरती और आखिरत के अंदर भी, व उलाइका अस्हाबुन नार और यही लोग हैं जहन्नम वाले, हम फीहा खालिदून वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग हाजरू जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रस्ते में, उलाइका यही लोग हैं, यरजूना जो उम्मीद रखते हैं, रहमत अल्लाहि अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले रहम करने वाले। यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में, कुल कह दीजिए फीहिमा इन दोनों के अंदर इस्मुन गुनाह कबीरुन बड़ा, व मनाफिउ लिन्नास और फायदा है लोगों के लिए, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा और इन दोनों का जो गुनाह है वो बड़ा है इन दोनों के नफे से। व यसअलूनका और सवाल करते हैं आपसे, माज़ा युनफिकून क्या वो खर्च करते हैं, क्या वो खर्च करें, कुल कह दीजिए अल अफ जो भी फालतू हो, जो बच जाए वो खर्च कर सकते हो, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयात, लअल्लकुम ततफक्करून शायद कि तुम गौर व फिक्र करो, फी दुनिया वल आखिरा दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर, व यसअलूनका अनिल यतामा और सवाल करते हैं आपसे यतीमों के बारे में, कुल कह दीजिए इस्लाहुल लहुम खैर उनकी इस्लाह करना ये बहुत ज्यादा बेहतर है, व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम अगर तुम उनके मालों को अपने मालों के साथ मिलाकर खलत मलत कर देते हो, मिलाकर खाते हो, फइख्वानुकुम बस वो भी तुम्हारे इस्लामी भाई हैं, कोई मसला नहीं है। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं फसाद करने वाले को इस्लाह करने वाले की बनिस्बत, यानी अल्लाह तबारक व तआला को पता है कौन इस्लाह करने वाला है और कौन फसाद करने वाला है। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो तुम्हें मुश्किल के अंदर डाल सकते थे, यानी उनके मालों को अलग रखते, अपने मालों को अलग रखते तो फिर इस तरह तुम्हारे लिए मुश्किल होती। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम बेशक अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाले हैं। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन और ना निकाह करो मुशरिका औरतों से, हत्ता युमिन यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम
اور ایک باندھی ایمان والی وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے. ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ آزاد عورت وہ زیادہ اچھی لگے. ولا تنکحوا المشرکین اور اسی طرح اے عورتوں تم نہ نکاح کرو مشرکین مردوں سے حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لیں. ولا عبد مؤمن اور ایک ایمان والا غلام خیر وہ بہتر ہے من مشرکن ایک آزاد آدمی مشرک سے. ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار یہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت اور اللہ تم کو بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. بِإِذْنِهِ اپنے اجازت اپنے حکم کے ساتھ. وَيُبَيِّنُ آیاتہ اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق. قل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ ایک بیماری ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ پس الگ ہو جاؤ اپنی عورتوں سے حیض کے ایام میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور مت قریب جاؤ ان کے حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پس جب وہ پاکیزہ ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ پس آؤ ان کے پاس من حیث امرکم اللہ اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یحب التوابین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین اور پسند کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو. نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تمہارے لیے. فأتوا حرثکم پس آ سکتے ہو تم اپنی کھیتی میں. انا شئتم جیسے تم چاہو. وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے. واتقوا اللہ یعنی اپنے اعمال اچھے اعمال آگے بھیجو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم ملاقو بے شک تم اس کو ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو. ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا. ان تبرؤ یہ کہ تم ان تبروا وتتقوا یہ کہ تم نیکی کرتے ہو. وتتقوا اور تقوی اختیار کرتے ہو. وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہو. واللہ سمیع علیم اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ مواخذہ نہیں کرے گا تمہارا باللغو لغو قسم کے ساتھ فی ایمانکم باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کے ساتھ. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن اللہ مواخذہ کرے گا اس کا جو کمایا تمہارے دلوں نے. یعنی قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک یمین لغو یمین جو ہے قسم کو عربی میں کہا جاتا ہے. تو یمین لغو یمین غموس اور یمین منعقدہ. یمین لغو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی گزرے ہوئے بات پر قسم کھائے اور اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہو تو اس بات کو یمین لغو کہتے ہیں. یعنی ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں جگہ پر نہیں گیا تھا. اب گزرے ہوئے زمانے کی اس نے بات کی ہے اور اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے. اپنے آپ کو سچا سمجھ کر وہ یہ قسم کھا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور وہ اپنے آپ کو پھر اس طرح کہے. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ آدمی کا بعض اوقات ذہن اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی ہے یا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور اپنے آپ کو وہ سچا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ایسی قسم آدمی اگر کھا لیتا ہے گزرے ہوئے زمانے کی تو پھر اس کو یمین لغو کہا جائے گا. اس کا مواخذہ نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ یمین غموس یعنی آدمی کسی بات کی قسم کھائے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا. یمین منعقدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کسی کی قسم کھائے اور آئندہ زمانے کی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ اور یہ لازم ہوگا. اور اسی طرح یمین غموس جو ہے
یمین غموس یہ ہے کہ آدمی کوئی قسم کھائے اور وہ اپنی قسم کے اندر اس کو یہ پتا ہو کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، تو ایسی قسم جو ہے وہ یمین غموس ہوگی، جس پر توبہ بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، تو وہاں دیکھ لیجئے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کرے گا تمہارا، بما کسبت قلوبکم، جو کما لیا تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائکم، اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، تو وہ انتظار کریں 4 مہینے، فإن فاؤوا، پس اگر وہ لوٹ آتے ہیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی ایلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر 4 مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، تو 4 مہینے انتظار کیا جائے گا۔ اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے رجوع کر لیا تو پھر جو ہے اس کا وہ نکاح برقرار رہے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بانفسہن، اپنے آپ کو، یعنی وہ انتظار میں بیٹھیں گی اپنے آپ کے، وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک۔ قروء کہتے ہیں یعنی پاکی کے جو ایام ہوتے ہیں وہ 3 دفعہ آ جائیں تو وہ 3 مہینے اس طرح وہ گزاریں گے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں ہے جائز ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہ کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان کے رحموں کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہے تو اس کو وہ چھپائیں نہیں، کیونکہ اگر اس کو چھپائیں گی تو پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آیا کون سی عدت اس نے گزارنی ہے، کیونکہ جو پریگنینسی کی جو عدت ہے وہ اور ہے اور عام جو معمول کی عدت ہے وہ اور ہے۔ تو جو پریگنینسی کی عدت جو ہے وہ اس کے ڈیلیوری کے تک ہے، یعنی جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگی اس کی عدت برقرار رہے گی، وہ اس کو اتنی عدت گزارنی پڑے گی۔ تو وہ ہر ایک کی مختلف ہے، کسی کی 1 مہینہ بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 8 مہینے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ ہر ایک کی اپنی اپنی مختلف ہے، تو ان کے لیے پھر جائز نہیں ہے تو وہ اس چیز کو چھپا کر رکھیں۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کے لوٹانے کا، فی ذالک، اس میں، ان ارادوا اصلاح، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں آپس میں اصلاح کا۔ یعنی اگر ایک طلاق دی اور ایک طلاق دینے کے بعد شوہر اس نے عدت گزار لی اور عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح ختم ہو گیا، تو اب دوبارہ اگر وہ میاں بیوی جو سابقہ میاں بیوی تھے اب دوبارہ میاں بیوی دوبارہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی، تجدید نکاح کر کے وہ دوبارہ یعنی میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی علیہن، ان پر اس کی مثل ہے ان پر دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ ہی کے لیے، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجۃ، ایک مرتبہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس پھر اس کے بعد روکے رکھنا، بمعروف، دستور کے مطابق، او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا احسان کے ساتھ، اچھا معاملہ کر کے اس کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم مواخذہ کرو، مما، اس چیز میں سے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، اس چیز میں سے، آتیتموہن، جو تم نے ان کو دی ہے، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر،
अन यखाफा, ये कि वो दोनों डरे, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, ये कि कायम नहीं रख सकेंगे अल्लाह की हुदूद को। यानी अगर वो ये समझते हैं कि हमारा आपस में अब रहना ज्यादा ठीक नहीं है, या हमारे लिए अलग हो जाना, जुदा हो जाना ही बेहतर है, तो उस यानी जुदा होने में बेहतरी है, तो फिर जुदा हो मतलब जुदा होना ही बेहतर है। तो वो उनके लिए जिस तरह वो आपस में मशवरा कर लें, तो जिस तरह वो बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं। फ़इन खिफ्तुम, अगर उनको डर है, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, ये कि वो कायम नहीं रख पाएंगे अल्लाह की हुदूद को, फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत भी, बस कोई हरज नहीं है उन दोनों पर उस चीज में जो वो औरत फिदिया दे दे उस मर्द को। यानी अगर वो खुला लेना चाहती है तो 2 तलाकें हुई हैं, और अगर खुला लेती है और खावंद उस खुले को कबूल कर लेता है तो खुला भी एक तलाक ही शुमार की जाएगी। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद है, फला तातदूहा, बस ना ज्यादती करो इन हदों से, यानी इन ज्यादती से, इन हदूद से आगे ना बढ़ो। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, और जो शख्स ज्यादती करता है अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ जाता है, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही लोग हैं जालिम। फ़इन तल्लक़हा, बस अगर तलाक दे दी उस औरत को, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, बस हलाल नहीं है उसके लिए बाद इसके यहाँ तक के निकाह कर ले, ज़ौजन कोई निकाह कर ले वो औरत, ज़ौजन किसी दूसरे खामन से, गैरहू जो उस साबका शोहर के अलावा से हो, यानी किसी दूसरे मर्द से अगर वो शादी करती है और दूसरे मर्द से भी उसका निबाह नहीं होता है और वो भी तलाक दे देता है, तो अब अगर साबका शोहर उससे शादी करना चाहता है तो उससे वो शादी कर सकता है। फ़इन तल्लक़हा, बस अगर तलाक दे दी उसको, फला जुनाह अलैहिमा, बस कोई हरज नहीं उन दोनों पर, अन यतराजा, अगर वो आपस में रुजू कर लेते हैं, इन ज़न्ना, अगर उनको इस बात का ख्याल है, अन युकीमा हुदूद अल्लाह, ये कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम रख पाएंगे, वतिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हदें हैं, युबय्यिनुहा, बयान करता है इनको, लिक़ौमी यअलमून, ऐसी कौम के लिए जो जानती है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलग़ना अजलहुन्ना, और वो पहुंच जाए अपने मुकर्ररा वक़्त को, फ़अमसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़, बस तुम उनको रोक लो दस्तूर के मुताबिक या छोड़ दो दस्तूर के मुताबिक। अगर तुमने तलाक दे दी है तो अब औरत को चाहिए कि वो औरत इद्दत जो है वो खामन के घर के अंदर ही गुजारे, यानी उसके लिए जरूरी है कि वो इद्दत वहीं पर ही गुजारे। और अगर तलाक रजी हुई है तो फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर उसी घर के अंदर रहे और बन सवर कर रहे और शोर के सामने बन सवर कर रहे, ताकि शोर का दिल उसकी तरफ माइल हो जाए और वो उससे रुजू कर ले। वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितातदू, और मत रोके रखो उनको, ज़िरारन तकलीफ देने के लिए, लितातदू ताकि तुम ज्यादती कर सको। अब ये किस तरह ज्यादती की जा रही है कि एक तलाक दी और एक तलाक देकर छोड़ दिया, तो फिर उसकी ज़ाहिर इद्दत 3 महीने की होगी, 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए और फिर बिल्कुल आखिरी अयाम के अंदर 1-2 दिन बाकी थे तो उसने फिर एक तलाक दे दी। अब दूसरी तलाक दी तो फिर उस पर एक इद्दत लाजिम हो गई, तो फिर वो 3 महीने बैठी रहेगी, और फिर जो ही उसके 3 महीने फिर पूरे हुए तो फिर आखिरी 1-2 दिन पहले फिर तलाक दे दी, तो फिर 3 महीने उस तरह उसको बिठाए रखते रहे। तो इस तरह 3 तलाकें तो दी हैं, लेकिन 3 तलाकें देने में उसने 3-3 महीनों का इस तरह फर्क रखा है और 9 महीने तक उसको घर में बिठाए रखा है। तो फिर इस तरह ये ज्यादती है, ये इस तरह जायज नहीं, यानी बेहतर नहीं है, तलाक अलबत्ता हो जाएगी। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो शख्स ये काम करता है, फ़क़द ज़लम नफ्सा, बस तहकीक उसने अपने आप पर जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, और मत बनाओ अल्लाह की आयात को मजाक। वज़कुरू निअमतल्लाहि, याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो तुम पर हुई है, वमा अनज़ला अलैकुम, और जो अल्लाह ने नाजिल किया तुम पर, मिनल किताबी, किताब में से, वल हिकमती, और हिकमत में से, यईज़ुकुम भी, अल्लाह तुमको इसकी नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शै, बिकुल्ली शैइन अलीम,
ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ گئی وہ اپنے نیٹے کو یا اپنی عدت کو پہنچ گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پس نہ روکو ان کو یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں رضامند ہوں، بالمعروفی دستور کے مطابق، ذالک، یہ یوعظ بہ، نصیحت کی گئی ہے اس کے ساتھ، من، ایسے آدمی کو، کان منکم، جو تم میں سے ہے، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب آگے والوالدات یرضعن اولادہن، یعنی وہ عورتیں جو بچے والی ہیں تو ان کے کیا آگے حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکامات ذکر فرماتے ہیں۔ والوالدات، اور والدائیں یعنی جو مائیں ہوتی ہیں، یرضعن اولادہن، وہ دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن، اس آدمی کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کرتا ہے، ان یتم الرضاعہ، یہ کہ وہ مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ والد جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیے 2 سال تک، تو اس کے لیے یہ ہے۔ وعلی المولود لہ، اور مولود لہ، مولود لہ کا مطلب یہ ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اس کو والد کہا یا اس کے شوہر کہا، کیونکہ شوہر تو اب نہیں رہا کیونکہ طلاق جو ہو چکی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شوہر کے لیے مولود لہو کے الفاظ استعمال کی، یعنی مولود لہو کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، لہو، یہ اس کے لیے ہے، یہ بچہ اس کے متعلق ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مولود لہو کا مولود لہو کے الفاظ اس کے شوہر کے لیے بولے ہیں۔ وعلی المولود لہ، اور مولود لہو پر، رزقہن، ان کا رزق ہے، یعنی ان کا جو خرچہ ہے، جو ان ماؤں کا جو خرچہ ہے، چاہے ایک ہے 2 ہیں، تو ان کا جو بھی خرچہ ہے، بچے کا بھی جو خرچہ ہے، وہ اس کے والد کے ذمے ہیں۔ وکسوتہن، اور اسی طرح ان کا پہناوا، ان کے کپڑے بھی جو ہیں وہ ان کے ذمے ہیں۔ صرف بچے کا خرچہ نہیں دینا ہے بلکہ عورت کو بھی خرچہ دینا ہے، اس عورت کو کپڑے وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی اسی کے ذمے ہیں، بالمعروفی، دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ عام روٹین میں جو گھروں میں کھایا جاتا ہے اتنے ہی خرچہ دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ کوالٹی کے کھانے کی وہ ڈیمانڈ کر بیٹھے، یا کوئی سوٹ اعلیٰ ڈیمانڈ کے سوٹ وہ کرنے، یعنی اعلیٰ سوٹ کی ڈیمانڈ وہ کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نہ بہت گھٹیا ہوں نہ بہت اعلیٰ ہوں، اسی کو دستور کے مطابق کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح کی ان کی حیثیت ہے تو اس طرح کی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی خاوند کو بھی تنگ نہ کیا جائے کہ یعنی وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کی جائے۔ خرچہ اگر 10,000 ہے اور یہ خرچہ اس سے جی 30,000 40,000 مانگنا شروع کر دیں، تو یعنی اتنا ہو گیا جی خرچہ، جھوٹ موٹ سے اپنی طرف سے خرچے ڈال کے، تو اس طرح بھی نہ کرے، زیادتی نہ کرے، یعنی عورتوں کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی زیادتی نہ کریں، اور مرد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی کمی نہ ہونے دے، بلکہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اچھے سے اچھا ہو۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہیں تکلیف دی جائے گی والدہ کو، بولدہا، اس کے لڑکے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ ہی والد کو تکلیف دی جائے گی اس کے لڑکے کی وجہ سے، یعنی کبھی بھی والد جو ہے اپنے بچے سے مل سکتا ہے، اور اسی طرح والدہ جو ہے اپنے بچے سے مل سکتی ہے، کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کر سکتے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح ہے، اگر کوئی ان میں سے نہیں ہے، چاچے مامے کے پاس اگر لڑکا ہے یا لڑکی چلی گئی ہے، تو اب اس کی ماں ہے تو یا اس کا باپ ہے، وہ اس کو ملنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے روکنا یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ انہوں نے ارادہ کر لیا جدائی کا، یہ فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، باہم رضامندی کے ساتھ،
वतशावरिन और मशवरे के साथ, फला जुनाह अलैहिमा, बस उन दोनों पर कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। वइन अरदतुम, अगर तुम इरादा रखते हो, अन तस्तरजिउ औलादकुम, ये कि तुम दूध पिलाओ अपनी औलाद को, फला जुनाह अलैकुम, बस कोई हरज नहीं है तुम पर, इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ, जब तुम हवाले कर दो जो कुछ तुम देते हो, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। यानी दूध पिलाने का मतलब यह है कि अगर तुम उसके लिए किसी ऐसी औरत का इंतजाम करते हो जो औरत उनको दूध पिलाएगी, तो उस औरत का जो खर्चा होगा वो आपस में तुम तय कर लो कि हम तुम्हें इतना माहाना देंगे या हफ्तावार इतना आपको खर्चा दे दिया करेंगे, तो उसमें जो भी आप तय कर लो दस्तूर के मुताबिक जो होता है, तो वो आप कर सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो, बसीर, देखने वाला है। वल्लदीना, अब वो औरतें या जिनके खामन फोत हो जाए तो उनके लिए क्या मसला है। वल्लदीना, और वो लोग युतवफ़ौना, जो फोत हो जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रून अज़वाजन, और बीवियां छोड़ देते हैं, यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा, तो वो औरतें इंतजार में बैठे रहेंगी अपने आप के लिए, अर्बअत अशहुर, 4 महीने, व अशरा, और 10 दिन, 4 महीने 10 दिन उनकी इद्दत होगी। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, बस जब वो पहुंचे अपनी इद्दत को, यानी उनकी इद्दत मुकम्मल हो जाए, फला जुनाह अलैकुम, बस कोई हरज नहीं है उन तुम्हारे ऊपर, फीमा, उस चीज में, फ़अलना, जो उन्होंने किया, फी अनफुसिहिन्ना, अपने आप के हक में, बिल मारूफी, दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु, यानी अगर वो औरतें चाहती हैं जिनको मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजा कहा जाता है, कि वो औरतें जिनके खावंद फोत हो गए, तो उनको इख्तियार है कि वो चाहे तो अपने शोहर के घर में भी रह सकती हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता, कोई देवर या सास ससुर उसको कह नहीं सकते कि तुम अब माँ बाप के घर चली जाओ, तो उसको मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से और दूसरी जगह जाना चाहती है, तो ये उसके हक में अपना फैसला है, वो कर सकती है, उसमें भी उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम शादी नहीं करो और तुम इधर ही बैठी रहो, तो इस तरह भी मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तरह वो चाहती है कि मैं अपने मैके में जाकर रहूं, वहां मैं ज्यादा बेहतर रहूंगी और ज्यादा मैं अच्छा महसूस करूंगी, वहां पर अपने मैके रहना चाहती हूँ, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, वो अपने मैके में भी रह सकती है। यानी औरत को इख्तियार है कि वो जिस तरह बेहतर समझती है वो कर सकती है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला खबर रखने वाले हैं जो तुम अमल करते हो। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रज़्तुम मिन खितबतिन निसाई, मा अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई, और कोई हरज नहीं है तुम पर उस चीज में जो तुमने पेश कर दिया, बिही, उस चीज को, मिन खितबतिन निसाई, औरतों को पैगाम निकाह भेजने में, औ अकननतुम फी अनफुसिकुम, या तुमने छुपाया अपने दिल के अंदर, आलिम अल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, अन्नकुम, बेशक तुम, सतज़कुरूनहुन्ना, अनकरीब तुम जिक्र करोगे उनसे, वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, लेकिन तुम उनसे वादा न लो खुफिया तौर पर, इल्ला, मगर, अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, ये कि तुम कह दो उनसे एक बात दस्तूर के मुताबिक। अब इसमें मसला ये है कि जो औरतें इद्दत गुजार रही हैं, तो अब उन औरतों से निकाह तो नहीं किया जा सकता, कि निकाह करना ये जायज नहीं है, लेकिन उन औरतों को पैगाम निकाह दिया जा सकता है कि आपकी जब इद्दत मुकम्मल हो जाए तो आप मुझसे जो है वो निकाह कर लें, तो इस तरह पैगाम निकाह भेजना जायज है, लेकिन उसमें भी इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं कि उसमें यह कहा जाए कि आप मुझसे निकाह कर लें या आप शादी कर लें, या इस तरह के, बल्कि वो इस तरह के अल्फाज कहे जाएं कि उसको महसूस ना हो, क्योंकि उस पर अभी गम है और उसको इस चीज का महसूस ना हो कि ये मतलब अपना उसका गम ताजा हो जाए, तो इस तरह के अल्फाज कहे जाएं कि मिसाल के तौर पर यूं भी क्या कहा जा सकता है कि हमें भी मेरी वालदा को बहू की जरूरत है, या हमारे घर के अंदर हमें भी कोई इस तरह मतलब इस तरह के कोई भी अल्फाज बोले जा सकते हैं। तो कोई भी अल्फाज जो दस्तूर के बराबर जो मुआशरे में आम तौर पर रवाज होते हैं, तो ऐसे अल्फाज कहे जा सकते हैं, लेकिन
ان سے خفیہ طور پر وعدہ نہ لیا جائے کہ لازماً ہی انہوں نے تم سے شادی کرنی ہے، تم سے نکاح کرنا ہے، اور اس سے آپ ان سے وعدہ لو کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھ سے شادی کرو گی، تو اس طرح کی باتیں ان سے نہ کی جائیں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ پختہ عزم کر لو نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ وہ لکھت اپنے مقررہ وقت کو پہنچے، یعنی ان کی عدت مکمل ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے، فاحذروہ، پس ڈرو اس سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، علیم، بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دیتے عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو، یعنی ان سے خلوت سیہ نہ ہوئی ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے مقرر کیا ان کے لیے کوئی حق مار، ومتعوہن، پس تم نفع دو ان کو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ یہ اس کا مسئلہ ہے کہ جب طلاق ہو جائے عورت کو، اور عورت کے یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو، اور کوئی حق مار بھی مقرر نہ ہوا ہو، تو پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جو دولت مند ہے، جو صاحب وسعت ہے، اس کے مطابق اس پر ہے کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ مال اس کو دے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے تو تنگ دست کے مطابق اس پر ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس سے دے دے۔ المتاع بالمعروف، یہ نفع اٹھانا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے محسن یعنی احسان کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے طلاق دے دی ان کو، من قبل، پہلے اس سے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے ان کو چھو لیا ہے، چھونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ نے خلوت سیہ کر لی ہے، وقد فرضتم، اور تحقیق تم نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، فریضتاً، حق مہر، فنصف ما فرضتم، پس پھر آدھا ہے تمہارے، آدھا ہے ما فرضتم، جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، الا، مگر، ان یعفون، یہ کہ وہ بھی تمہیں وہ معاف کر دیں، وہ کہتی ہیں ہم آدھا بھی نہیں لیتی ہیں اور تم کو معاف کر دیتی ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی خامند کے ہاتھ میں ہی نکاح کی گرہ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہ وہ معاف کر دے، کہ یا بیوی معاف کر دے یا وہ معاف کر دے، دونوں میں سے کوئی بھی معاف کر سکتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ جو میرا حق مار نصف باقی ہے وہ میں نہیں لیتی ہوں، یا خامند یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نصف حق مار دینا تھا، یہ لو پورا ہی لے لو، پورا ہی حق مار دے دیتا ہے، تو دونوں کے لیے بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، وہ کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کرتے ہو، اقرب للتقوی، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھول جاؤ فضل کو جو تمہارے درمیان ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ والصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہی جو نماز ہے یہ درمیانی نماز کہلاتی ہے، اور یہ بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے خصوصی اہتمام کرنے کا ہدایت فرمائی ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً سارے ہی لوگ اس کام کے اس وقت میں زیادہ ہی مصروف ہوتے ہیں، تو لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو زیادہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ تاکہ لوگ اس خاص وقت کے اندر یعنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، پس پیدل، أَوْ رُكْبَانًا، یا سوار ہو کر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی دوران سفر اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، پس پیدل ہو، او رکبانن، یا سواری پر ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ،
پس یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسا کہ تمہیں سکھلایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون کہ جب تک نہ، ما لم تکونوا جیسا کہ تمہیں سکھلایا ہے، ما وہ چیز، لم تکونوا کہ نہیں تھے تم، تعلمون اس کو جانتے تھے. یعنی خوف کی نماز ہے کہ نماز خوف اس طرح ادا کی جائے گی کہ اگر پیدل ہیں تو پھر وہ اس طرح ادا کر دی جائے، سواری پر ہیں تو سواری پر ہی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ خوف ہو تو یہ نماز خوف کہلاتی ہے. تو یعنی دوران سفر ہے یا جنگ کے وقت ہے تو اس وقت یہ نماز پڑھی اس طرح پڑھی جائے گی. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو گئے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑا انہوں نے، ازواجن بیویاں، وصیۃ لازواجہم وصیت کی ہے انہوں نے اپنی ازواج کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج تو نفع اٹھانا ہوگا ان کے لیے 1 سال تک، غیر اخراج بغیر ان کو نکالے. یعنی ان کو 1 سال تک، یعنی جن عورتوں کے خامن فوت ہو گئے ہیں وہ اس گھر کے اندر 1 سال تک رہ سکتی ہیں، 1 سال تک ان کو کوئی بھی ان کو نکال نہیں سکتا. یعنی فَإِنْ خَرَجْنَا اگر وہ نکلتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، اپنی عدت انہوں نے مکمل کر لی، خود نکل جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ کہ جو بھی وہ اپنے حق کے اندر جو بھی فیصلہ کرتی ہیں، من معروف دستور کے مطابق، یعنی شادی کر لیتی ہیں، میکے چلی جاتی ہیں، یا جو بھی وہ اپنے حق میں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے اپنے حق میں فیصلہ کرنا وہی ان کے لیے بہتر ہے. واللہ عزیز حکیم اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے نفع اٹھانا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین یہ لازم ہے متقین کے لیے. کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، آیاتی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل رکھو. الم تر الی الذین کیا تم نے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا پس اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ تم، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کیا. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لذو فضل علی الناس لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ یہ شکریہ ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کرو اللہ کے رستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے وہ آدمی جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا پس اللہ تبارک و تعالی اس کو دگنا کر دے گا، دگنا در دگنا. واللہ یقبض ویبسط اور اللہ تبارک و تعالی ہی کم کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی پھیلانے والے ہیں، زیادہ کرنے والے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. الم تر الی الملأ کیا آپ نے نہیں دیکھا سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو، ابعث لنا کہ بھیج ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، ہم بھی اللہ کے راستے میں قتال کریں. قال کہنے لگے وہ نبی، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال کہ کیا تم یہ قریب ہے تمہارے، ان کتب علیکم القتال یہ کہ فرض کر دیا جائے تم پر قتال کو، اللہ تقاتلوا تو تم قتال نہ کرو. قالوا کہنے لگے، وما لنا کیا ہے ہمارے لیے، ان نقاتل فی سبیل اللہ یہ کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا اور تحقیق ہم کو نکالا گیا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بچوں سے. یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ تم ہمیں ہمارے لیے ایک سردار بھیجو اور وہ سردار اس کی قیادت کے اندر ہم جہاد کریں گے. تو وہ نبی آگے سے کہنے لگے کہ
تم پر اگر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم کیا کر لو گے جہاد؟ تمہارے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے کہ تم جہاد کر سکو؟ تو آگے سے کہنے لگے ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہوئے ہیں، ہم تو لازماً جہاد کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد کو، قتال کو، تولوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا تحقیق بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت علیہ السلام کو ملکا بادشاہ بنا کر۔ قالو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا کیوں نہیں ہے، انا یکون لہ کہاں ہے اس کے لیے بادشاہی، علینا ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک اور ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے، منہ اس طالوت کی بنسبت، ولم یؤت سعۃ من المال اور اس کو مال کی وسعت نہیں دی گئی کہ وہ ایک غریب آدمی ہے اور غریب آدمی کو آپ ہم پر سردار بنا رہے ہیں۔ پہلے خود کہتے ہیں سردار بناؤ، اب جب اس نبی نے سردار بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، تو اب اعتراض کرنے لگے۔ قال کہنے لگے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وہ نبی کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر سردار، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور تم مال کی زیادتی کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم کی وسعت عطا کی ہے، والجسم اور جسمانی وسعت بھی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طاقتور بنایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور جو بادشاہ تھے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی بے شک ان کی بادشاہت کی یہ نشانی ہے، ان یاتیکم التابوت یہ کہ وہ لائے گا تمہارے پاس ایک تابوت، ایک صندوق لائے گا، فیہ سکینۃ اس کے اندر سکون ہوگا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور اس میں بقایا جات ہوں گے، مما اس میں سے ترک آل موسیٰ جو چھوڑا آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے جو چھوڑا، یعنی ان کے جو سامان وغیرہ کچھ چیزیں اس کے اندر ہوں گی، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس کے اندر لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود پس جب الگ ہوئے طالوت علیہ السلام بالجنود لشکر لے کر، قال تو کہنے لگے، ان اللہ مبتلیکم بنہر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں آزمایا ہے ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ فلیس منی پس جو شخص اس نہر سے پانی پیے گا پس وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق پھر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ اور جس شخص نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چکھا، فَإِنَّهُ مِنِّي پس بے شک وہ میری جماعت میں شمار کیا جائے گا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ہاں مگر ایک چلو بھرنا اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ، اگر ایک چلو بھر اس نے پانی پی لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیر ہو کر پیٹ بھر کر تم نے پانی نہیں پینا ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ پس پیا ان میں سے اس نہر میں سے، الا قلیلا منہم مگر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، فلما جاوزہ یعنی جنہوں نے پانی پیا انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، چلو بھر نہیں پیا، فلما جاوزہ پس جب وہ تھوڑا آگے بڑھے ہوا وہ طالوت علیہ السلام، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا آمنوا معه جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا تو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی آج کے دن تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جب یہاں پہنچے اور انہوں نے پانی پیا ہوا تھا، طالوت علیہ السلام کی جو قوم تھی تو پیٹ بھر کر پانی پیا ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے منع بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی، تو جب وہاں پر پہنچے تو پھر کہنے لگے تو اب میں تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کے لشکر
جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑے. قال الذین یظنون، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان کا خیال یہ تھا انہم ملاق اللہ، بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کم من فیۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، غلبت فیۃ کثیرہ، وہ غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. تو جو صحیح لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت، اور جب وہ ظاہر ہوئے جالوت کے لیے، وہ جنودی اور اس کے لشکر کے لیے، قالوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، انڈھیل دے ہم پر صبر کو، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہم کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری کافر قوم کے خلاف. فہزموہم باذن اللہ، تو طالوت علیہ السلام کی جو قوم تھی، طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کے سمیت ان کو شکست دی. فہزموہم باذن اللہ، پس ان کو شکست دی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وقتل داود، اور داؤد علیہ السلام، یہ داؤد علیہ السلام وہی داؤد علیہ السلام جو نبی ہیں، یہ وہی داؤد علیہ السلام تھے، لیکن اس وقت ابھی تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ طالوت علیہ السلام کے لشکر کے اندر تھے اور یہ جنگ کر رہے تھے. وقتل داود، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بادشاہی دے دی، یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا. والحکمت، اور ان کو حکمت بھی عطا کی، یعنی ظاہر وہ نبی تھے، اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی حکمت بھی عطا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے یعنی وہ لوگوں کی تاکہ صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. وعلمہ ما یشاء مما یشاء، اور سکھلایا اس کو اس چیز میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالی کا دور کرنا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، البتہ زمین کے اندر فساد ہو جاتا. ولیکن اللہ، خراب ہو جاتی زمین. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو انسانوں کی اصلاح کے لیے، یعنی انسانوں کو انسانوں سے ہی سبق سیکھنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو فسادی ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس فساد کو بزور بازو ختم کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور وہ ختم کرتے رہتے ہیں. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی، ذو فضل علی العالمین، جہان والوں پر بڑے فضل والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جہان والوں کو کسی فساد کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کسی فسادیوں کے حوالے کر دے اور جہان کا جو نظام ہے وہ درم برم کریں. کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں. یہ آج کا ہمارا سپارہ مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ تیسرے سپارہ کا ترجمہ اور ساتھ مختصر تفسیر اور اس کے انشاءاللہ تلاوت پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.